और हारिस बाजार से आ रहे थे। मोमिना सामान किचन की तरफ ले जाने लगी। हारिस भी उसकी हेल्प करने लगा। दादा जान वहीं सोफे पर बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। तस्नीम बेगम घर की सफाई करवाने में मसरूफ़ थीं, जबकि तबस्सुम बेगम किचन में अपना काम सरअंजाम दे रही थीं। मोमिना और हारिस ने सामान किचन में रखा और दादा जान के पास आकर बैठ गए। दादा जान, मुस्तफ़ा भाई कब आएंगे? मोमिना ने इश्तियाक से पूछा। मुस्तफ़ा अब कैसा दिखता होगा ये तो उसे भी नहीं पता था, बस उसे देखने का शौक़ चढ़ा हुआ था। कहा तो उसने शाम का था, शाम तक आ जाएगा। दादा जान ने अखबार साइड पर रखी और उन दोनों की तरफ मुतवज्जे हुए। तुम लोग बताओ, कुछ प्लान किया है? दादा जान ने दोनों को देखते हुए कहा। वो भी अब बच्चों के साथ बच्चा बन रहे थे। किस बारे में? हारिस ने ताज्जुब से उन्हें देखते हुए पूछा। मोमिना भी उनकी तरफ देखने लगी। मुस्तफ़ा जो आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद, तो उसके साथ कहीं घूमने फिरने का नहीं सोचा? दादा जान ने उनको ऐसे यकीन दहानी करानी चाही जैसे वो बहुत बड़ी बात भूल चुके हों। जी दादा जान, मैंने सोचा है, मोमिना फ़ौरन जोश से बोली। मैंने सोचा है हम शहर का कोई पार्क नहीं छोड़ेंगे, सारी पार्क्स में घूमेंगे, कितना मज़ा आएगा। मोमिना खुश होते हुए बोली। तुम तो चुप ही रहो, पार्क से घर आगे का तो सोच ही नहीं सकती तुम। हारिस ने बुरा सा मुँह बनाकर मोमिना के इरादों पर पानी फेरते हुए कहा। मोमिना अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो दादाजी को शिकायत लगाती, हारिस झट से बोल पड़ा। आप इसको छोड़ें दादा जान, मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। हम शहर के सारे रेस्टोरेंट में बारी बारी जाकर खाना खाएंगे। कैसा है आइडिया? अब ये चुड़ैल कहेगी कि मैंने इसको कॉपी किया है। हारिस ने बगौर दादा जान को देखते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? अपनी शक्ल देखी है? जिन जैसी, आए बड़े मुझे चुड़ैल कहने वाले। मोमिना चुड़ैल कहने पर चिढ़ कर बोली और अपने आइडिया के लीक होने पर वो ख्याल खुद ही भूल गई थी। सिर्फ जिन, मैं तो दियो हूँ, दियो। हारिस दोनों हाथों के नाखून सामने करके डरावने वाले अंदाज में बोला। तुम लोग ऐसा करो, लड़ लो, आइडिया मैं सोच लेता हूँ। दादा जान, जो कब से उनकी गुफ्तगू में आइडिया का वेट कर रहे थे, इन दोनों को लड़ता देखकर बोले। दोनों अपनी लड़ाई छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। दादा जान, आप देख रहे हैं, ये चुड़ैल कब से आपके पोते से लड़ी जा रही है। हारिस ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, जैसे वो कुछ कह ही न रहा हो। हाँ बिल्कुल, और मैं अपने जिन पोते को भी देख रहा हूँ। दादा जान की बात पर मोमिना और दादा जान एक साथ हंसे। हारिस ने इन दोनों को देखकर मुंह खोलकर हैरानी से उन्हें देखने लगा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि तस्नीम बेगम, हारिस की अम्मी, वहाँ आईं। अम्मी देखें ना, सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। हारिस उन्हें देखकर बच्चा बनते हुए बोला। अरे भाई, कौन बोल रहा है मेरे बेटे के खिलाफ? तस्नीम बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ये दोनों दादा पोती मिल गए हैं और मेरे खिलाफ हो गए हैं। हारिस ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा, जो मसलसल मुंह बना बनाकर उसे चिढ़ा रही थी, और हारिस उससे चिढ़ भी रहा था। ये तो सही नहीं है, दोनों दादा पोती मिल गए और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया। तस्नीम बेगम ने हारिस की साइड लेते हुए कहा। आप जो हैं उनके साथ, तो दादा मेरे साथ। मोमिना प्यार से दादा जान का एक बाजू पकड़ते हुए बोली। भाई, दादा तो हमेशा अपनी पोतियों का है, पोते अपना पलड़ा खुद भारी करें। दादा जान ने हाथ खड़े करके मोमिना की साइड ली। हारिस ने बुरा सा मुंह बना लिया और मोमिना उसे चिढ़ाने लगी। वो दोनों बेशक अब बड़े हो गए थे, लेकिन एक ही घर में रहने की वजह से बचपन की नोक झोंक अभी भी जारी रहती थी। यही तो इस हवेली की रौनक बनाए रखते थे और घर वाले उन्हें देख देख कर जीते थे। अभी इन लोगों में बातें जारी थी कि मुस्तफ़ा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वो सब लोग सामने ही बैठे थे। सरप्राइज़! मुस्तफ़ा उन सब को देखकर जोश से बोला। सब ने एक साथ उसकी तरफ देखा। अरे मेरा बच्चा, आ गए तुम? दादा जान ने दोनों बाजू फैलाकर कहा। मुस्तफ़ा उनके गले लग गया। मोमिना, तस्नीम बेगम और हारिस भी खुश होकर उठ खड़े हुए। दादा जान के बाद मुस्तफ़ा बेगम से मिला और फिर हारिस के गले लगा। इन सब से मिलने के बाद वो सवालिया नज़रों से मोमिना की तरफ देखने लगा। ज़रताशा या मोमिना? मोमिना है ये, ज़रताशा तो कहीं बाहर गई है, अभी आती होगी, तस्नीम बेगम ने उसका तारुफ कराते हुए कहा। मोमिना बड़े जोश से मुस्तफ़ा को मिली। आवाज़ सुनकर घर के दूसरे बड़े भी वहाँ आ चुके थे। मुस्तफ़ा बारी बारी सबसे मिला और उन सब से दुआएं लेता गया। जब मुस्तफ़ा सबसे मिल चुका तो तस्नीम बेगम प्यार से उसकी तरफ देख कर बोली।
جاؤ بیٹا، اوپر تمہارا کمرہ تیار کر دیا ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر ان کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ گھر کی خواتین کچن کی طرف چل پڑیں اور مرد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہاں اب مومنہ اور حارث کھڑے تھے۔ مصطفیٰ جیسے اوپر گیا، دوسری طرف سے زرتاشا حویلی میں داخل ہوئی۔ زرتاشا، کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں؟ اسے دیکھ کر مومنہ اس کی طرف بڑھی۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ زرتاشا نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے گئے ہیں، اس بار حارث بولا۔ وہ بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں یار، اتنے پیارے ہو گئے ہیں نا، وہ ایسی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ مومنہ نے دونوں ہاتھ ہلا کر ایسے انداز میں بولا جیسے مصطفیٰ سے خوبصورت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ وہ حارث کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، اصل میں تو وہ اسے ہی چڑھا رہی تھی۔ حارث نے اس کی بات کا کوئی خاص ری ایکشن نہ دیا۔ مومنہ نے منہ چڑھایا۔ میں بھی چینج کر کے آتی ہوں، بکریوں کے ساتھ سارے کپڑے ہی گندے ہو گئے ہیں۔ زرتاشا اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ذرا کچن میں ہیلپ کرا دوں۔ مومنہ نے اس کو جانے کا کہا اور خود کچن کی طرف چلی گئی۔ زرتاشا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جانے لگی۔ زرتاشا، حارث کی آواز پر اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے ابرو اوپر کی طرف کیے۔ وہی سوٹ پہننا جو میں نے عید پر تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ حارث نے اپنی خواہش ظاہر کی اور پھر ہاتھ پیچھے لے جا کر اپنا سر کھجانے لگا۔ زرتاشا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر اسے کہتی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف مصطفیٰ اوپر آیا تو اسے سامنے 2 کمرے نظر آئے۔ ان 2 کمروں کے آگے ایک گیلری نما جگہ تھی، پھر اس کے بعد سیڑھیاں تھیں جو تیسری منزل چھت کی طرف جاتی تھیں۔ مصطفیٰ کبھی ایک کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی دوسرے کی طرف۔ آخر خود سے ہی فیصلہ کر کے وہ ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا بیڈ تھا جس پر پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ تھا جس پر میک اپ کا ہر سامان پڑا تھا۔ دوسرے کونے میں ایک الماری کھڑی تھی جس کے ساتھ ہیل والی سینڈل رکھی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، مصطفیٰ یہ سوچتا بیگ اٹھا کر باہر نکلا اور سامنے سے آنے والی زرتاشا سے ٹکرا گیا۔ اے ہائے! زرتاشا نے اپنا سر پکڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے بیک وقت کہا۔ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئے اور تو اور میرے کمرے میں بھی گھس گئے؟ زرتاشا دیدے پھاڑے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ او میڈم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا پیچھا کرنے کی۔ اور عجیب پاگل ہو یار، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ مصطفیٰ جھنجھلا کر بولا۔ تمہارا گھر؟ اب اور کوئی بات نہیں بنی تو اپنا گھر ہی لے آئے تم۔ رکو، میں دادا جان کو بلاتی ہوں۔ زرتاشا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ تبسم بیگم اس کو پکارتی ہوئی وہاں آئیں۔ انہوں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، زرتاشا، مصطفیٰ، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ایک دوسرے کے نام جان کر دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ بیٹا، تم ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ تبسم بیگم مصطفیٰ کو دیکھ کر بولی۔ فریش ہونے ہی جا رہا تھا، غلطی سے اس بن بتوڑی کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ مصطفیٰ ابھی بھی زرتاشا کو چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ چاچی، یہ ہامون جادوگر میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں گھس گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ بھائی کمرے میں کیا کام تھا تمہیں تو الٹا مجھے ہی باتیں سنانے لگا۔ زرتاشا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں پھاڑ کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے۔ مصطفیٰ بیٹا، یہ 7 والا کمرہ تمہارا ہے، تسنیم بیگم نے 7 والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، مصطفیٰ انہیں مسکرا کر کہتے کھا جانے والی نظروں سے زرتاشا کو دیکھتے ہوئے بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرتاشا بھی بھویں اٹھا اٹھا کر اس کو چڑھائی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد تبسم بیگم زرتاشا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پہلے تو مصطفیٰ شام کو آنے والا تھا، اب جلدی آ گیا ہے تو بیٹا اب کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ تمہیں کھانا پکانا بھی ہوگا۔ کچن میں آ کر تھوڑی ہیلپ کر دو ہماری۔ آپ فکر ہی نہ کریں چاچی، میں بس کپڑے بدل کر ابھی آئی، زرتاشا نے ایسے انداز میں کہا جیسے کسی محاذ پر جانا ہو۔ تبسم بیگم مسکرا کر اسے دیکھتی چلی گئیں۔ زرتاشا اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی اور حارث کے کہے ہوئے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے وہ کپڑے مل گئے۔ زرتاشا نے مسکرا کر ان کپڑوں کو اٹھایا اور اپنے بازوؤں پر پھیلا کر دیکھنے لگی۔ یہ ایک اورنج کلر کا شارٹ فراک تھا جس پر معمولی سی کڑھائی کی ہوئی تھی
اور شلوار بالکل سادہ تھی۔ زرتاشا نے وہ جوڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ تبسم بیگم، تسنیم بیگم اور فضا بیگم کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ دادا جان کی ہدایت پر آج وہ سب کچھ بننا تھا جو مصطفیٰ کو پسند تھا۔ کھانا بنانے والیوں کو انہوں نے آج چھٹی دے کر شام کو آنے کا کہا تھا، لیکن مصطفیٰ کے جلدی آنے کی وجہ سے تیاریاں بھی جلدی شروع ہو گئیں۔ میں سوچ رہی ہوں اتنی مشکل سے مصطفیٰ آیا ہے، اب تو میں اس کی شادی کر کے ہی بھیجوں گی۔ تسنیم بیگم کھانا بناتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہوئیں۔ کر لیں گے شادی بھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے بھابھی، ابھی تو بیچارہ آیا ہے، فوراً دلہا بنا دیں اس کو۔ فضا بیگم مصطفیٰ کے حق میں بولی۔ فضا صحیح کہہ رہی ہے بھابھی، آج ہی تو وہ آیا ہے، ذرا گھل مل لے، پھر شادی کی بات بھی کر لیں گے۔ تبسم بیگم نے بھی فضا بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کہہ تو تم لوگ بھی ٹھیک رہی ہو، لیکن مجھے ذرا ٹھٹکا لگا رہتا ہے اس نے وہیں کوئی لڑکی نہ پسند کر لی ہو۔ تسنیم بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا بھابھی، ابھی وہ یہی باتیں کر رہی تھیں کہ زرتاشا کچن میں داخل ہوئی۔ مومنہ کہاں ہے؟ کچن میں داخل ہو کر پہلا سوال اس نے یہی کیا۔ وہ چینج کرنے گئی ہے، تم آؤ ادھر میرے پاس، میں تمہیں کام بتاتی ہوں۔ فضا بیگم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ایک چمچہ اس کو تھمایا۔ یہ چمچہ ہلاتی رہنا اور سالن جلنے لگے تو پانی ڈالتی رہنا، فضا بیگم اس کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ زرتاشا نے ان کے ہاتھ سے چمچہ لیا اور اس کو سالن میں ایسے مارنے لگی جیسے کوئی حلوہ بنانا ہو۔ دیکھیں امی، صحیح کر رہی ہوں نا؟ زرتاشا نے فخر سے فضا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ زرتاشا تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں صحیح نہیں کر رہی کیا؟ معصوم سی صورت بنا کر پوچھا گیا۔ بیٹا چمچے کو آہستہ آہستہ ہلاؤ، سالن بنانا ہے، حلوہ نہیں، تب تسنیم بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زرتاشا نے اپنے سر پر ایک چپت ماری اور خود کو پاگل کہتی آہستہ آہستہ چمچہ ہلانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مومنہ بھی وہاں آ کر سب کی ہیلپ کروانے لگی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ مومنہ اور زرتاشا کھانا میز پر لگا رہی تھیں۔ گھر کی بیگمات کو انہوں نے تھوڑا فریش ہونے بھیج دیا تھا۔ اتنے میں دادا جان وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ارے میری شیرنیاں آج کام کر رہی ہیں؟ دادا جان نے دونوں کو دیکھ کر جوش سے کہا۔ جی دادا جان، آج تو میں نے اپنا کھانا بھی ڈبل بنایا ہے، اور ایسا کھانا بنایا ہے نا کہ آج آپ کی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ زرتاشا اپنے کھانے کی خود ہی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ مومنہ نے آخری ڈونگا میز پر لا کر رکھا اور مسکرا کر زرتاشا کی طرف دیکھا۔ آج خیال کیجیے گا زرتاشا، ہمیں ہی نہ کھا جائے۔ مومنہ کی بات پر دادا جان بھی ہنس دیے۔ زرتاشا نے منہ بنا کر باری باری دونوں کو دیکھا اور ناراضگی والے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ مومنہ اور دادا جان ایک دفعہ پھر ہنسنے لگے۔ اسے منانے کا ان کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں مصطفیٰ اور حارث بھی وہاں آ گئے۔ مصطفیٰ کی نظر زرتاشا پر پڑی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آج اس شارٹ فراک میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا۔ حارث آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور زرتاشا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر سر ہلا کر اس کی تعریف کی۔ زرتاشا نے بھی جواباً سر ہلایا۔ مصطفیٰ بیٹا آؤ بیٹھو، دادا جان کی آواز پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بھئی باقی لوگ کہاں ہیں؟ دادا جان نے سب کو نہ پا کر کہا۔ وہ فریش ہونے گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی، مومنہ نے حارث کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ سب نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا۔ زرتاشا نے کھانا ڈالتے ہوئے اپنی پوری پلیٹ بھر لی اور 2 روٹیاں اپنے سامنے رکھ لیں۔ مصطفیٰ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیران نہ ہو بھائی، یہ اتنا ہی کھاتی ہے، مومنہ نے مصطفیٰ کو حیران دیکھ کر زرتاشا پر ٹونٹ مارتے ہوئے کہا۔ زرتاشا کے منہ میں نوالا تھا، وہ بس اسے گھور کر دیکھتی رہی۔ اچھا بھائی، میں سوچ رہا ہوں آج کا ریسٹ تو ہو گیا، کل ہم کہیں گھومنے کا پلان بناتے ہیں۔ حارث کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ سے مخاطب ہوا۔ مصطفیٰ نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ دادا جان نے کھانا کھاتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ سب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا ہے شہر کی جتنی جگہ ہیں ہم گھوم سکیں وہاں گھومیں گے اور ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے، دادا جان نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ تو آج شام ہی چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا، زرتاشا جلدی سے بولی، نوالا نگل کر بولی۔
ہاں یہ بھی صحیح ہے، تو ہم سب آج چلیں گے، دادا جان نے پرجوش انداز میں کہا اور سب ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو میرے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ۔